अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कुवैत से हाज़िर है। ये जो पिछले 3-4 दिन गुज़रे हैं, नाज़रीन ऐसा लगता है कि जैसे कुवैत में बहार, खुशियाँ, और अगर खुशियों से बढ़कर कोई और लफ्ज़ हो, तो वो भी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि इन 2 दिनों में, 3 दिनों में क्या कुछ हो गया। 11 साल से जो पाबंदी थी, जो चीज़ें कुवैत के वीज़ों के हवाले से थी, जो पाकिस्तानियों के लिए हर तरह के वीज़े बंद थे, लेबर वीज़े बंद थे, फैमिली वीज़े बंद थे। और फिर एक प्रोसेस चला, बातचीत चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब दौरा हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने किया। वो दौरा जो था उनका तकरीबन वैसे तो था उनका 1 दिन का दौरा था, लेकिन वो फिर बढ़ा दिया गया और उसमें मैं टोटली आज आप वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सैयद सजाद हसन साहब का कमाल है कि उन्होंने एक मज़ीद और दिन लेके ना सिर्फ़ ये है कि उनकी मसरूफ़ियात बल्कि जो कुछ था, इवन कि कम्युनिटी के साथ भी अटैच हुए, एक न्यूज़ ब्रीफिंग हुई, कुवैत का मल्टी मीडिया आया हुआ था और सारा कुछ इस अच्छे अंदाज़ से मैनेज हुआ कि देखते-देखते ये चीज़ें हमारी इतनी हाइलाइट हुई, इतना कुछ हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़ीद बात करने से पहले सबसे पहले आपसे एक क्लिप दिखाऊँगा। जब हमारे मिनिस्टर साहब कुवैत की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने आने से पहले ये क्लिप जो है वो हमारे मोहसिन नूर दावड़ साहब जो उनके साथ थे, वो पहले वो सीडब्ल्यू में रह चुके हैं। तो उनकी बड़ी काविश है, उनकी बड़ी मतलब यानी क ताउन था वूप मीडिया के साथ, हमारे साथ, कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें क्लिपिंग वगैरह, कुछ क्लिपिंग उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं। तो सबसे पहले वो क्लिप जब उन्होंने कुवैत आने से पहले उन्होंने क्या कहा था कौम से, आइए देखते हैं। आज रात मैं एक रोजा सरकारी दौरे पर कुवैत जा रहा हूं, जहां पर 2010 और 11 से रुके हुए फैमिली और बिजनेस वीजे के इजरा का फैसला होगा और मायदा तय पाएगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं मजदूरों के सिलसिले में भी वहां उनके साथ कोई मायदा कर सकूं। जी नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने पैगाम में सबसे पहले यही कहा था कि वो एक रोज़ा दौरे पे हैं। लेकिन हमारे पास जब कोई मेहमान आता है, कुवैत जब कोई भी पाकिस्तानी आता है, तो फिर इतनी मोहब्बतें मिलती हैं, इस अंदाज़ से टैकल किया जाता है कि वो जो शेड्यूल दौरा जो होता है, वो चेंज भी हो जाता है और ये बहुत बड़ी बात थी। नाज़रीन, जब हमारे वज़ीर यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले उन्होंने एम्बेसी का दौरा किया और एम्बेसी में आके मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिले और जो मेन चीज़ है कि वो उन्होंने जो आने के बाद यहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे मुलाकात की और वो आप क्लिप देख भी रहे हैं कि एक खूबसूरत शानदार उनकी गुफ्तगू हुई और एक पैगाम दिया उन्होंने आके, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का था। ये पैगाम दिया उन्होंने और गुफ्तगू बड़ी कामयाब तरीके से रही। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का अमला मौजूद थे, सफ़ीर पाकिस्तान खुद थे। हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी तहरीम इलियास भी थी। तो ये चीज़ें ऐसी टाइम टू टाइम ऐसी तरीके से हुई कि वो सारा कुछ मैनेज किया गया। सब कुछ इस अंदाज़ से हुआ कि देखते-देखते हमें बड़ी, यानी आज हम जब उसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले अपने जो पैनल है, सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त-माब जनाब सैयद सज्जाद हसन साहब हमारे मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जनाब पीर अमजद साहब हैं, जो सदर हैं पीटीआई कुवैत चैप्टर के। सर, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई। थैंक यू। और काशिफ खान साहब हैं, जो एसईओ हैं वन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उनका भी बड़ा नाम है माशाल्लाह। इनके काफ़ी मल्टी डायरेक्शन पे इनके बिज़नेस हैं, कुवैत में, दुबई में, ओमान में, तो माशाल्लाह उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं सफ़ीर पाकिस्तान आपको वेलकम कहता हूँ। और सर, ये सारा कुछ 2 दिन में था, तो 1 दिन, 2 दिन में ऐसा प्लान हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि देखते-देखते दुनिया भर में एक बहुत बड़ी खबर आई
کہ الحمدللہ پاکستانی ویزے گروپ میں ہیں. سر ذرا مجھے بتائیں یہ پلاننگ یہ سارا کچھ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں جو اس وقت 150 ممالک سے زیادہ یہ پروگرام خلیج ٹائم دیکھ رہے ہیں. ذرا کچھ تو ہمیں بتائیں کہ اس میں کتنی آپ کی ایفرٹس اور کتنا کچھ آپ نے کیا. جی بہت شکریہ طارق صاحب. ووب میڈیا اور تمام پینل میں جو حضرات تشریف رکھتے ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع کی مناسبت سے بہت بہترین پروگرام طے کیا ہے. اور جو آپ نے انویٹیشن بھیجی تھی، میں نے کہا کہ سب سے بہترین موقع ہے کہ تمام کمیونٹی کے حضرات اور جتنے بھی تمام جو بھی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں جی جی ان کو وہ باتیں بتائی جائیں جو بہت سارے لوگوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، یا یقیناً معلوم ہوگی. پرائیویٹلی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. دیکھیے، کویت آنے سے پہلے ہی مجھے جو ہے نا چند ذمہ داری یا چند ٹارگیٹس دیے گئے تھے، جس میں جو ہے نا سر فہرست میرے ذمے یہ کہا گیا تھا. اگرچہ میری کہیں اور کسی اور جگہ پر میری پوسٹنگ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی جگہ پر آپ جائیں، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو جو ہے نا حل کرنے میں کافی پیچیدگیاں ہیں. میں دسمبر 2019 میں یہاں آیا تو آتے کے ساتھ ہی، بلکہ میں یہ سمجھیے کہ ایئرپورٹ پر، جیسے اس سے پہلے ہی ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا ہوں، مجھے جو چیزیں جو ہے نا جس طرح سے ہوتی ہیں نا کویت میں داخل ہوتے ہی جی لوگ خیریت پوچھنے کے بعد سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ جی ویزے پر پابندی ہے. تو دیکھیے، ویزے پر پابندی کب کھلے گی، ویزے پر پابندی کب ہٹے گی. جس جگہ پر، جس محفل میں جائیں، جہاں پر بھی یہ گفتگو یہ ضرور ہوتی تھی کہ ویزے پر پابندی ہے، ویزے پر پابندی ہے. یہ تو ایک پہلو ہے جس میں جو ہے نا پاکستانی بھائی بہن یہ تکلیف تھی. میرے لیے جو ہے نا ایک کٹھن سی ایک کیفیت تھی، کیونکہ جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے سفارتی محاذ پر مختلف سفیروں سے، تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ پابندی رہے. یعنی کہ ان کے لیے تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے نا کہ ہماری فیلڈ فورس، ہماری ورک فورس یہاں پر موجود نہ ہو، اور دن بدن ان کی تعداد کم ہوتی رہی اور دوسرے ممالک کے لوگ مستحکم ہوتے رہے. صحیح. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ، آپ لوگوں کے لیے تو تکلیف دہ بات تھی کہ جی ویزے پر پابندی ہے اور ویزے پر پابندی برقرار ہے. 11-12 سال سے یہ چیز ہے اور یہ مسئلے کو حل نہیں ہو رہا، اور بہت سارے لوگ یہ اس چیز کو سفیر سے، حکومت پاکستان کے مختلف منسٹرز آتے تھے، مختلف دور حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی کے دور حکومت، ہر میں یہ چیز جو ہے نا بہت ہائر لیول پر یہ چیز کہی گئی، گزارشات کی گئی، کویتی لیڈرشپ سے بھی کہی گئی، پاکستانی کمیونٹی سے بھی کی گئی. کویتی لیڈرشپ جب پاکستان آتی تھی، اسلام آباد آتی تھی، تو وقتاً فوقتاً یہ چیزیں کہی جاتی تھی. اچھا، اب دیکھیے، میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس طریقے سے کہنا چاہوں گا جی جی کہ دیکھیے، جب آپ چیزوں کو حل کی طرف کرنا چاہیں تو میری نظر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو حل کرنے کے لیے وہ لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں. جیسے کوئی ڈاکٹر بیماری کی تشخیص جب تک نہیں کرے گا، آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا، روٹ کاز کی طرف نہیں جائے گا کہ یار یہ چیز جو ہو رہی ہے کس وجہ سے، آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جب تک وہ نہیں کرے گا، وہ حل کی طرف نہیں جا سکے گا یا صحیح دوا نہیں لکھ سکتا. صحیح. جس میں جو ہے نا وہ ریڈیولوجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، تب وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے. تو میں نے جو ہے نا ایک تو کویت آنے سے پہلے اندازہ کچھ ایک اپنا ذہن بنایا کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر کے چلا جائے. اچھا، اس کو جو ہے نا میں نے 3-4 میں نے جو اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ اس کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی
کہ میں نے آپ لوگوں سے پاکستان کمیونٹی سے تو سارے جو ہے نا یہ پوچھ لی، وجوہات پوچھ لی یا ایک ریزن پوچھ لی، صحیح لیکن جو حل کی طرف میں گیا ہوں فرینکلی اسپیکنگ، کہ مجھے جو ہے نا انسٹرکشنز صرف پاکستان سے ہی آتی تھی کہ کسی صورت سے اس پر ویزے پر سے پابندی ہٹائے، لیکن کوئی ٹول نہیں دیتا تھا کہ اس ٹول کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، کون سا ٹول استعمال کیا جائے کہ یہ پابندی ہٹے۔ تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے فوکس جو کیا اپنا، وہ فوکس کیا کویتی سوسائٹی کو، یعنی کہ میں نے جو ہے نا اپنی جو کمٹمنٹ ہے یا اپنا انٹریکشن فرینکلی اسپیکنگ میں نے بہت زیادہ کویتی سوسائٹی کے ساتھ کیا، اور زبردست اس کو جو ہے نا میں نے ہائی لائٹ بھی نہیں ہونے دیا، اخبار میں بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب میری خبریں اخبار میں آتی تھی تو میرے جو دوسرے ساتھی، کیونکہ ڈپلومیسی میں کمپٹیشن فوراً چلتا ہے تو وہ اس طرف پہنچ جاتا ہے، تو میں نے بالکل بھی جو ہے نا یہ سمجھیے وہ صرف سلیکٹڈ ہم نے جو ہے نا چیزیں اپنی ڈسپلے کی یا میڈیا میں ڈسپلے کی، جس میں جو ہے نا ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہاں یار یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے جس میں ایک سفیر کا ایک کردار ہے، زبردست یعنی کہ ہم نے میڈیا پر اپنی ایسی چیزیں جو ہے نا ڈسپلے کی جس کو ضرورت تھی مارکیٹ میں دینے کی کہ بھائی یہ سفیر جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہے، اور دوسری چیز جو ہے نا دوسری ایک 90% جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل کسی کو بتائی نہیں، وہ میرے درمیان حکومت پاکستان کے درمیان تھی یا میرے جو ہے نا سفارت خانے کے جو بالکل انٹرنل جو لوگ تھے ان کی طرف وہ رکھا۔ بالکل سوسائٹی میں کویتی سوسائٹی میں ان ہونے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دیکھیے ان کے کچھ جو ہے نا ان کے جس کو کہا جائے ایک سوسائٹی ہے، ان کی کچھ خدشات ہیں جو ہے نا، کچھ جو ہیں اگر آپ ان کو دور کر دیتے ہیں، ان کے کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ فیئر آف ان نون، وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے کامیابی ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا خاص طور پر پاکستانی حضرات کویتی لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے نا آگے جا کر کے جو ہے وہ انٹریکشن ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے، میری نظر میں جو ہے نا پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کو آپ میرٹ پر جج کریں، ڈسکس کریں، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ اللہ کی مرے اس پر چھوڑ دیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو میں اور میری وائف ہم نے کوشش یہ کی کہ وی ٹارگیٹڈ اونلی دا کویتی سوسائٹی۔ بیگم صاحبہ میری بیگم نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اچھا اتفاق دیکھیے کہ اسی دوران جو ہے نا وہ کووڈ-19 کی یہ سمجھیے مشکلات ہمیں آ گئی، بالکل بالکل یہ بات ہے فروری مارچ اپریل 2020 کی۔ تو ایک تو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے، یعنی کہ میں جو ہے نا جس مشکل میں جو کمیونٹی کا اتنا زیادہ پریشر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈپلومیٹ آئی لائک ٹو ہیو سچ پریشر، اور مجھے میری ایک عادت ہے کہ میں بہت کول یعنی کہ کسی چیز کو ہینڈل کرتا ہوں، آئی جنرلی ڈو ناٹ ٹیک، بٹ ان سائڈ وہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے بہت ساری، ڈیلی بیسس پر بھی کمیونٹی سے انٹریکشن ہوتا ہے ہماری کمیونٹی۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے تو بہت اچھی، بہت وائبرنٹ، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، اگر مجھے کبھی موقع ملے ڈسکس کرنے کا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ کمیونٹی کو کس طریقے سے جو ہے نا ایک انٹرنیشنل ورلڈ دیکھتی ہے، یا کوئی سوسائٹی کس طریقے سے دیکھتی ہے، اور کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ میں آپ بات پوری آپ یا مکمل کروں یا آپ کرنے بالکل دیں گے؟ بالکل سر بالکل کریں، ہمیں تو بہت زبردست لگ رہا ہے۔ آپ کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے سر وہ ایک کامیاب ماشاءاللہ سفارتکار کے طور پہ یہ کویت میں تو کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو وہ چیزیں جو آپ نے اتنی اسٹرگل کی، اتنی ڈے ٹو ڈے پہ کام کیا ہے، تو وہ تو سر ہونی چاہیے۔ جی اچھا
اچھا پھر جو ہے نا دیکھیے فروری میں جب یہ آنا کووڈ-19 کے چیلنجز آئے تو میں اس چیز کا برملا اظہار کروں گا کہ یقین کیجیے مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کووڈ-19 کے چیلنجز کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے، اور حکومت کویت کے جو ہے نا منسٹری آف فارن افیئرس نے ہمیں بلا بلا کر کے ایک جو ہے نا چٹھی پکڑانی شروع کر دی، جس میں جو ہے نا انڈائریکٹلی وہ یہ کہتے تھے کہ سفارت خانے کو آپ بند کر دیں۔ اچھا سفارت خانے کو کیسے بند کر دیں؟ اگر سفارت خانے کو بند کر دیں گے تو ہماری کمیونٹی بیچاری مشکل میں آ جائے گی، بیچارے ویسے ہی ان کے پاسپورٹ کے مسائل ہیں، ڈاکومنٹس کے مسائل ہیں، شناختی کارڈ کے مسائل ہیں، اٹیسٹیشن کے ہیں، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بہت سارے سفارت خانے بند بھی ہوئے، انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو حکومت کویت کی انسٹرکشنز کو فالو کیا اور سفارت خانے بند کر دیے۔ جی جی میں نے جو ہے نا ان سے ڈسکس یہ کیا ہے یار کہ دیکھو ہماری کمیونٹی جو ہے نا، میں نے تو پہلے ایک چیز جو ہے ان کو یہ ریئلائز کروائی کہ دیکھو کمیونٹی جو ہے نا ہماری بہت ساری ویسے ہی بہت کم ہے، اور ہم ان کا جو ہے نا اپنا ٹائمنگز کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائمنگز کم کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور ادھر ادھر کے ریفرنسز دیے، یعنی کہ یہ سمجھیے کہ بہت سارے سفارت خانوں میں یہ موذی مرض کے بہت سارے لوگ شکار ہوئے اور وہ سفارت خانے 10-10 دن اور 12-12 دن کے لیے بند ہوئے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی ایک اور مشکل یہ آئی کہ کویت کو کرفیو لگا دیا گیا، یعنی کہ جلیب شعیب بہت سارے علاقے بند کر دیے گئے، لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، بالکل جو ہے نا غذائی قلت جیسی صورتحال ہو گئی، کیا کس طریقے سے کیا جائے۔ اس وقت جو ہے نا مجھے میرے کویتی دوست جن سے میں نے پچھلے یہ سمجھیے کہ 3-4 مہینے اور آنے سے پہلے جو میری فرینڈشپ تھی، ان کو میں نے جو ہے نا یہ سمجھیے کہ مدد کے لیے وہ کیا، کانٹیکٹ کیا، اینڈ دے ور سو فورتھ کمنگ کہ جی انہوں نے جس طریقے سے میری مدد کی، میرے کویتی دوستوں نے، میں ابھی بھی ان کے پاس جو ہے کوئی بھی چیز اگر میں کہتا ہوں تو وہ یعنی کہ میں گھر پہنچتا ہوں اور یا کوئی کسی اور چیز کا ایسے ہی جب ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ چیز حل ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہے نا دیکھیے میں آپ تمام لوگوں کو صرف ایک کہتا ہوں کہ دا امپورٹنٹ تھنگ فار اینی ہیومن بینگ بلڈ ٹرسٹ۔ اگر آپ ٹرسٹ بلڈ کر دیتے ہیں، چاہے کمیونٹی میں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، آپ جو ہے نا اس طرح کا ٹرسٹ بلڈ کریں کہ آپ اس کو، وہ آپ کو جو ہے نا اپنا سمجھے۔ تو کویتی دوستوں سے بہت سارے جو ہے نا انہوں نے غذائی جو اجناس ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ سفارت خانے میں پہنچانی شروع کی کہ جی وہاں پر رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اب جو ریلیف اسسٹنس کو سنبھالنے کا سلسلہ تھا اس کو بھی ایک چلانا، یعنی کہ اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے اور ایک پروسیجر بلڈ کیا جائے۔ اچھا اب ہمارے سفارت خانے میں ایک طرف جو ہے نا اس کو بھی ٹیم کو تیار کرنا، تو آپ کو جو ہے نا جو ایک اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے نا ایسی ایک ٹیم بلڈ کرنی ہوتی ہے کہ جس میں ہر شخص جو ہے نا ریسپانسبل ہو اور ریسپانسبلٹی لے۔ اچھا اس دوران جو ہے نا اب آپ کو میں ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ دوران گفتگو ایسی کویتیوں سے یہ بہت ساری جو ہے نا چونکہ یہ موذی مرض اور تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو ایسی گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں پر جو ہے نا یہ اس سلسلے میں ہمارے وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے۔ یہ بات ہے انہوں نے 22 مارچ 2020 کو اس پر انہوں نے ایک چٹھی لکھی۔ اس کے بعد وہ مختلف پروسیجر ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا مئی کے مہینے میں ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی سپلائی کریں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک چیز کہ اگر ڈاکٹرز کی وہ آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کو کویت سے
میں بلاتے ہیں تو پاکستان میں ویسے ہی شارٹیجز ہیں, پاکستان میں خود جو ہے نا ہیلتھ چیلنجز ہیں, وہاں پر بھی جو ہے نا کووڈ-19 ساری دنیا میں زبردست چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی آسانی پاکستان کے لیے ہے کہ WHO نے, بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اور انٹرنیشنل بہت ساری میڈیکل انہوں نے جو ہے نا پاکستان کی کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو ایفرٹس تھی اس کی بے تحاشا تعریف کی کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے بڑی تیزی سے کووڈ-19 پر چیلنج, نو ڈاؤٹ دیز آر ویری ڈیفیکلٹیز پاکستان میں ابھی تک موجود ہے. اچھا وہ جو چیز ہے نا وہ میرے لیے بڑی جو ہے اہم چیز ہوئی اور اس کو میں نے یوٹیلائز کیا. اچھا اب طے یہ ہوا کہ جی کیسے کیا جائے اس کو. میں بہت تفصیل میں میرے خیال میں پورا ٹائم نہ لے لوں اس کا. نہیں ٹھیک ہے, آپ بتائیں نا, کیونکہ بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں, اور پھر میں اس سے جڑا ایک سوال بھی آپ سے کروں گا, ذرا چلیے مکمل آپ سوال کر لیجئے. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سورہ پاکستان مختلف سفرہ ہے یہاں پہ, ایز اے بینگ میڈیا ہم نے بھی کافی ڈے فرسٹ جو ہے کھڑے ہیں اور کھڑے تھے. ہم نے دیکھا, لیکن سر کووڈ-19 تو آیا, گلوبلی آیا, یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہر دنیا بھر میں آیا, لیکن سر آپ نے اس کا تھوڑا بینیفٹ یہ اٹھایا, آپ نے آپ کے جو کچھ ارادے تھے, جو آپ سوچ رہے تھے, ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو گو ہیڈ کر دیا کہ پیرامیڈیکل لوگ آئیں گے, اور آج تک بھی آ رہے ہیں, اور ابھی آج کی خبر میں نے شیئر کی ہے, تقریباً 435 جو ہے نا وہ میرا پیرامیڈیکل سٹاف اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں. لیکن سر اس کا میں وہی کہہ رہا ہوں, بات کروں گا آپ سے جس کا میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے, کہ اس کا آپ نے تھوڑا سا بینیفٹ یہ لیا کہ اس سے آپ نے بہت زیادہ نہ صرف آپ کوئی نیشنل سے آفیشل سے بلکہ پاکستان سے جڑ گئے, اور ان کے ڈے ٹو ڈے آپ نے سر بہت کام کیا ہے. کووڈ-19 میں آپ نے 18 گھنٹے کام کیا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ساری چیز سموتھلی ہو گئی, اور پھر دنیا میں دیکھا کہ جو دورہ ہے ہمارے جو ابھی منسٹر صاحب آئے ہیں تو کمال ہو گیا. اچھا سر یہ تھوڑا سا ہمیں بتایا ذرا, اس کی تیاری جو کی گئی ہے, ہمارے جو منسٹر صاحب آئے تھے, ظاہر ہے ہر چیز پلان ہو گئی تھی, انہوں نے آپ سے بھی ملنا تھا, انہوں نے مختلف وزراء سے بھی ملنا تھا, آفیشلز سے بھی ملنا تھا, تو ساری پلاننگ اتنی کامیاب طریقے سے ہوئی, اس میں یقینی طور پر اللہ کی مدد تو تھی, لیکن آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے آپ نے مینج کیا. جی دیکھیے یہ جو منسٹر صاحب آئے, اس کی جو بنیاد ہے یہ بہت پہلے سے رکھی ہوئی تھی. یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ تھا نا جو حکومت پاکستان نے لاسٹ ایئر ہمیں بھیجا تھا, منسٹری آف ہیلتھ نے یہاں جو بھیجا تھا, تو ہمارے یہاں جو ہے نا 18 امینڈمنٹ کے تحت منسٹریز جو ہے نا وہ ڈیوالو ہوئی ہوئی ہیں. جی تو مجھے وہاں سے یہ کہا جاتا تھا کہ کائنڈلی آپ کوئٹی اتھارٹیز کو بتائیے کہ یہ چیزیں ہیں. میں نے کہا یار یہ بہت ساری چیزیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں, میں کوئٹی اتھارٹیز کو کیا سمجھاؤں گا. اینی ہاؤ صحیح, مجھے جو ہے نا جو چیز آسانی جس چیز پر یہ رہی وہ مجھے جو ہے نا لنک ملا او ای سی کا جو ہے نا جس طریقے سے لے کر کے چلنا. اچھا او ای سی میں میرے اپنے یہ سمجھیے کہ میں نے ان کو یہ احساس دلا دیا کہ دیکھیے یہ اس کے تحت اگر یہ چاہیں تو یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا یہ میری جو ہے یہ سمجھیے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اس وقت بہت دفعہ یہ بتایا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ ہمیں صبح 6:30 بجے بلایا کرتی تھی نیگوسیشنز کے لیے, صبح 6:30 بجے 7 بجے, اور ہم جایا کرتے تھے نیگوسیشنز کرنے کے لیے. اور ہمارے جو ہے نا اس طریقے سے, اور جو ایگریمنٹ ہے وہ بہت مائنر چینجز کے تحت وہ ہمارا حکومت پاکستان کا پورا ہے. اچھا اس ایگریمنٹ کو ایک فردر اس کو جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیلتھ انفارمیٹکس. اچھا اب اسی سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی جی دیکھیے یہ جو تھی نا, جو ہم نے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو جب لے کر کے آئے تو ہماری پاکستانی کمیونٹی فرینکلی
उसको यकीन नहीं आता है कि जी डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ आ गया, नर्सेज आ गई, उनका इवन कि मैंने सारी चीजें नेगोशिएट की है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट उनका जो है ना सैलरी पैकेज है, उतने दिन होटल्स में रहे, उनको फैसिलिटीज इवन के जो है ना जबरदस्त। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है नर्सेस की, कि उनको अकोमोडेशन भी फ्री है, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी है, फूड भी है, एवरीथिंग इज दैट। ये सारा का सारा नेगोशिएट हुआ। अब ये जो चौथा बैच है ओवर 400 किसी वक्त भी वो आ सकता है। सही। ये जो चीज हुई, मैंने फ्रैंकली ये समझिए कि एक तो 1990s का मैंने जो है ना पाकिस्तान की जो एफर्ट्स इन इराक, दैट इज इन्वेजन, एज वेल एज ड्यूरिंग क्राइसिस जो है ना कोविड क्राइसिस, जिसमें सारी दुनिया ने हाथ खींच लिया, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर के कहा देखो ये मुस्लिम दुनिया है, ये मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने तुम्हारा साथ दिया, ठीक है ना, हमारे चैलेंजेस हैं बहुत बड़े बड़े जबरदस्त। 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 और कोविड-19, अच्छा चैलेंजेस जो है ना पाकिस्तान में भी रहा कि भाई ये सारे मुल्क में जो है ना ये चीज है तो वहां तो शॉर्टेज हो जाएगी। वहां पर जो है ना मैंने पाकिस्तान में इस चीज को जो है ना रियलाइज कराया है कि देखिए, आप अगर जो है ना मेडिकल प्रोफेशनल्स भेजते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भेजते हैं, तो पाकिस्तान में जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ तो आप सऊदी अरब भी भेज रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी भेज रहे हैं, तो वो उनकी कुछ तादाद आप कुवैत में भेज दें, यानी कतर ना भेजें इधर उधर। पैकेज इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा डिस्कस हुआ कि वो सारे के सारे कुवैत की तरफ ही वो हो गए। अच्छा, जबरदस्त। इस दौरान जो है ना उनसे फ्रेंडशिप चलती रही, सारी की सारी फ्रेंडशिप, उनको जो है ना ये समझिए खास तौर पर पाकिस्तानी मैंगोज जो है ना एक बहुत बड़ी तादाद में भिजवाए गए, सारी चीजें। बिल्कुल। इस एग्रीमेंट को यानी कि पाकिस्तानी मेडिकल स्टाफ को करने के बाद जब हमने आगे लेकर के चले, तो इस दौरान जो है ना बहुत सारे ऐसी चीजें हुई कि हमने ये रियलाइज करवाया है कि देखिए, आप जो है ना जब आपने पाकिस्तानी मेडिकल पर्सनल को बुला लिया है पाकिस्तानी, और आप इनकी जो है ना परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा मुतमईन है, तो आपने दूसरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में क्यों नहीं बुलाते? यानी कि आप बैंकिंग में देख लें, आप इंजीनियरिंग में देख लें, आप जो है ना मुख्तलिफ पेशे में देख लें, इसी तरह फैमिली वीजाज देख लें, हम बहुत सारे मुश्किल में हैं, टीचर्स हमारे जो है ना ये बहुत सारे। तो बात तो बड़ी लॉजिकल थी, बात जो है ना कन्विंसिंग की थी, भाई ये बातें तो सही करता है। सही। तो अच्छा, अब एक चीज ये कि भाई हमारे जो खास तौर पर ममालिक जो कंपटीशन में हमारे साथ हैं, यानी कि लेबर मैन पावर में, उनको जो है ना ये जो हमारे 800 के करीब जो इस वक्त मौजूद है, उनको शदीद खतरा, शदीद तहफुजात का सामना हुआ। सही। अच्छा, वो हमने जो है ना इस चीज को रियलाइज करवाया ऑन टू बेसिस। एक तो जो है ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर कि जी पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स दे आर द बेस्ट इन द मार्केट, ये बिल्कुल एक चीज हुई। बिल्कुल। वहां पर जो है ना पाकिस्तान में जो मैकेनिज्म बना करके दिया, वो इतना मेरिट बेस है कि यहाँ से लोग जा नहीं सकते थे, वहां से पाकिस्तान से कोई आ ही नहीं सकते थे। तो न्यू इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, न्यू सोल्यूशन, यानी कि जूम पर ही सारी चीजें बिल्ड करके दी गई। सही। उससे क्या हुआ कि जी जो सफारत खाना है वो एज ए रेगुलेटर के तौर पर आ गया, और इधर जो टीम है और पाकिस्तान में टीम है मुख्तलिफ जगहों पर, ये इनके जो है ना सारे टेस्ट लिए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रोसीजर, और पहली जो है ना, अच्छा अब जब 4 जुलाई के बाद जब ये सारा एग्रीमेंट साइन हुआ, तो जो पहला बैच मुझे भी फिक्र होने लगी कि यार पहला बैच कब आएगा, क्योंकि लोग जो है ना जहनी तौर पर पाकिस्तानी लोग जो है ना तैयार, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये चीज हुई भी है। जब पहला बैच आया तब भी उनको यकीन नहीं आया कि ये क्या हुआ है। अच्छा, वो जो था वो फ्रैंकली सिर्फ 6 महीने के लिए एग्रीमेंट उनका है। तो अब मुझे जो है ना फिक्र हुई यार 6 महीने के बाद अगर चले जाएंगे तो मेरी ये क्या बात हुई, ये तो एक और बड़ी मुश्किल वाली बात है। सही। तो मैंने जो है ना उनको ये कहा कि देखो आप लोग जो है ना कोरोना के चैलेंजेस जो हैं, तो आप ये जो 6 महीने का है इनका एग्रीमेंट, ये इनको एब्जॉर्ब कर लें कुवैत की मेडिकल केस के अंदर। तो वो आहिस्ता 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 एग्री करते चले गए।
اچھا جو کویت منسٹری آف ہیلتھ ہے اس میں بعض خواتین یا جو رائل سوسائٹی کی اس دوران میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ ملا کہ میری وائف جو ہے انٹرنیشنل ویمن گروپ کی پریزیڈنٹ بن گئی. تو وہ جو IWG. جی IWG کی تو وائف کی ایک بہت بڑی ایکسس پینیٹریشن جو ہے نا کویتی جو ایلیٹس میں جو ہے نا وہ ہوئی اینڈ شی واز ایبل ٹو کنوینس کہ یار دیکھو پاکستانی جب آپ ڈاکٹر سے اتنے خوش ہیں, پاکستانی میڈیکل پروفیشنل سے اتنے خوش ہیں, تو آپ پاکستانی دوسری فیلڈ آف ایکٹیویٹی میں آپ کیوں نہیں کرتے. تو ایک طرح کا جو ہے نا ایک مومنٹم بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اچھا اس دوران ہم آپ یہ دیکھیے کہ جو کویتی امیر ہیں ان کا بھی انتقال ہوا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اگین وہی کہ کس کو بھیجا جائے. میں نے کہا صدر صاحب کو آپ بھیج دیجئے. صدر صاحب آئے تو بڑی اچھی جو ہے نا وہ ان سے بھی جو ہے نا جو ابھی امیر صاحب ہیں ہز ہائنس ان پر کال ہوئی اور ایک اچھی گفتگو ہوئی. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنے بھی بیجز آتے رہے, یہ جتنے بھی میڈیکل پروفیشنلز کے بیجز آتے رہے اور جو ہیلتھ ایگریمنٹ ایکسپینڈ ہوا اور اس کے بعد ان کی فیملی کا بھی یہ ہوا, تو دوسری فیلڈ میں ویزے کو بند رکھنا جسٹیفیکیشن نہیں رہی. یہ صحیح, خود کا خود زبردست. آٹو پر چلا گیا کہ یار اس چیز کو یعنی کہ آپ کویتی سوسائٹی, میں نے یہ کنونس کر دیا کویتی سوسائٹی میں کہ دیکھیے آپ جو ہے نا آپ ہمارے بہترین لوگ کو جو ہے نا آپ مس کر رہے ہیں, اور وہ جو بہترین لوگ ہیں وہ پاکستان میں سے دوسری جگہوں پر بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں, آپ کے یہاں وہ لوگ جو ہے نا نہیں آ پا رہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے نا یہاں پر جو آپ لوگ ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. یعنی کہ ایک چیز کا خاص طور پر میں عبید بھائی کا ذکر کروں گا, پی امجد صاحب کا ذکر کروں گا, یا کاشف صاحب, جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپٹکس کا جو ہے نا بڑا اہم کردار ادا کیا. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کویتی سوسائٹی ہم سے کیا چاہتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کویتی لوگ جو ہے نا وہ پاکستانیوں سے کیا ایک جو ہے نا ان کی خواہشات ہیں. اگر موقع آپ دیں یا دوسرا کبھی پروگرام رکھ لیں تو جی جی بالکل, وہ اس پہ ہم پروگرام ایک رکھ چلیے لیں گے. آپ پھر دوسرا سوال کسی اور سے کیجیے. ہاں پھر جی بالکل. دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا کہ جب ایک کثیر تعداد پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز آ رہے تھے. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک فائنل ٹچ ہوا ہے جو ہمارے یہاں پہ وزیر داخلہ آئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پیر امجد صاحب سے میں بات کروں گا اور اس کے ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں جناب انجینئر عبید الرحیم صاحب, جو CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں گلف کنسلٹ کویت کے. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. تھینک یو. تھینک یو. پیر امجد صاحب, آپ نے دیکھا کتنی اچیومنٹس ہیں, کتنی محنت کی گئی. شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہمارے سفیر محترم کو کہ وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, بلکہ ہمارے کویت میں رہنے والی جو 80,000 سے زیادہ کمیونٹی ہے وہ ان کا شکر گزار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دورہ رہا ہے ہمارے وزیر داخلہ کا, آپ اس کو ایز اے, چونکہ آپ جو ہیں وہ کوئی چیپٹر کے صدر ہیں PTI کے, تو یقین طور پر آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, میٹنگز ہوئی ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق صاحب. ابھی سفیر محترم مطلب وہ ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ کس طرح ویزے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور کیا کیا سچویشن سے انہوں نے اتنی ماشاءاللہ آرگنائزیشن سے, کوارڈینیشن سے اور محنت کر کے تو سارا ارینجمنٹ کیا اور اب ویزے اوپن ہو گئے ہیں. تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کویت کے ویزے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں پاکستان کے. اور واقعی ابھی تک یقین نہیں آ رہا, ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم وی آر گوئنگ تھرو اے ڈریم, کہ سچویشن ایسی ہو چکی تھی کیونکہ پچھلے 12 سال سے ویزے بند تھے اور ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کافی ٹرمائل اور ٹیئر میں سے گزر رہی تھی اور لوگ دے ور ریئلی ان پرابلم اور فیس کر رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ سوشل پرابلم ہوئے اور اکنامیکل پرابلمز ہوئے لوگوں کو.
اور نئے لوگ نئے آ رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی تھیں، بلکہ ایسی بھی صورتحال تھی کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کئی فیملیز میں، کئی خاندانوں میں ڈائیورس تک نوبت پہنچ گئی تھی، بالکل اور کافی لوگ جو تھے پریشان تھے. اور ابھی یہ کچھ عرصے سے اتنا مسلسل طریقے سے چل رہا تھا یہ معاملہ کہ لوگوں کو اب ایسے لگتا تھا کہ شاید پاکستان کے ویزے کبھی بھی نہیں کھلیں گے، اینڈ پیپل ول کنٹینیو سفرنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام بھی ہو رہا تھا، کوششیں بھی ہو رہی تھیں، اور پچھلے 12 سالوں میں جتنی بھی گورنمنٹس تھیں انہوں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے کوشش کی، اور ایمبیسی آف پاکستان کویت میں جو ہے وہ انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی. میں اس میں سے خاص طور سے جو ہمارے ایکس ایمبیسڈر تھے غلام دستگیر صاحب، ان کا نام مینشن کروں گا. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی، اور اس سے پہلے جو ہے کمیونٹی نے اس میں کافی زیادہ ایفرٹ کی. کمیونٹی کے جتنے لوگ تھے اس میں آئی ووڈ لائک ٹو مینشن جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کمیونٹی کے لیڈران ہیں، کیونکہ وہ سفر کر رہے تھے اور ہم وی ور آن دی ڈائریکٹ ہٹ آف دس بین، تو اس لیے ہمیں زیادہ پتا تھا کہ کیا ایشو ہے. تو ہم بھی ایمبیسی سے فالو اپ کرتے تھے، جس میں جو ہے جتنے بھی کمیونٹی کے دوست ہیں، جس میں عبید الرحمان رائی صاحب نمبر 1 ہے، صدر فہرست ان کا نام، محمد عارف بٹ صاحب ہیں، حافظ شبیر صاحب ہیں، اور ملک اخلاق صاحب ہیں، اور دوسرے بھی جتنے کمیونٹی کے دوست ہیں، ڈاکٹر جہاں زیب صاحب ہیں. مطلب چونکہ سارے ہی سفر کر رہے تھے تو سب لوگوں کی یہ کوششیں تھیں کہ سب لوگ اس معاملے سے کسی طرح نکلیں، اور وہ ان کا ہمارا جو ہے نا وہ زور تو امبیسی پہ چلتا تھا، تو ہم جا کے امبیسڈر صاحب کو بتاتے تھے اور جو دوسرا سٹاف تھا ان کو بتاتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ منسٹرز کو بلایا. شہریار خان افریدی صاحب آئے پہلے، پھر سواتی صاحب آئے، اس کے بعد جو ہے وہ نعیم الحق مرحوم وہ تشریف لائے یہاں پہ، اور فائنلی جو ہے وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب آئے جو کہ فارن منسٹر کا 10 سال کے بعد کویت کا دورہ تھا، اور اس میں انہوں نے کافی حالات بہتر کر دیے. اس کے بعد جو پروگرام تھا، جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ اینڈ اٹ واز ایگریڈ کہ ہمارے جو ہے انٹیریئر منسٹر آئیں گے اور یہ معاملہ کسی نہج پہ پہنچے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں کے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ وہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر وہ نہیں آ سکے، کچھ انٹرنل پرابلم اس طرح کے ہو گئے، تو وہی لاس دیٹ اپرچونٹی. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے سفیر محترم تشریف لائے دسمبر 19 میں، سید سجاد حیدر صاحب. تو انہوں نے آتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اتنا زبردست طریقے سے ٹیک اپ کیا، اور اس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، اور اس اچھے طریقے سے انہوں نے، جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ ابھی کمیونٹی سے بھی، کویت کی کمیونٹی سے انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کیا، اور یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، اور یہ مشترکہ جو ایفرٹس کی انہوں نے، اور وہاں پاکستان میں بھی انہوں نے فارن آفس کو بھی کیا، ان سے بھی کانٹیکٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس واز اے کوآرڈینیٹڈ اینڈ کولیکٹیو ایفرٹس. لیکن اس کا جو سہرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سفیر محترم پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو جب تک اس معاملے کو حل نہیں کیا اس کا انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو اینڈ تک ایک منطقی انجام تک پہنچایا. تو یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں پاکستانی کمیونٹی کو یہاں کی جتنی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے ہمارا دیرینہ جو مسئلہ تھا یہ حل ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام قوم جو ہے، تمام کمیونٹی اس سے بہت خوش ہوگی. اور میں آپ کو سفیر محترم آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے مسلسل جستجو جو ہے انہوں نے اس بہترین ایک انجام ہمیں، ایک بہترین نتیجے پہ ہمیں پہنچایا. صحیح بات ہے. پیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی ہے. کاشف خان، ابھی پیر صاحب نے کہا کہ یہ سب خواب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ڈریم جو بندہ سوچتا ہے اور پھر یہ خواب تو پورے ہو رہے ہیں نا. آپ ملے، ہمارے جو وزیر داخلہ آئے تھے، تو آپ کی کوئی ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیسا فیل رہا؟ بہت شکریہ طارق، آپ نے آنر لیا، اور یہ جس طرح سے ابھی سفیر محترم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ جو پروسیس تھا، پھر پیر امجد صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا. میرا تعلق انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس سے ہے، اور
ہمارے پروفیشن میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک نظریے سے دیکھا جاتا ہے. تو میں جس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہوں, ہمیں MBA میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی کرائسس مینجمنٹ, اس کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں. کرائسس ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, پروفیشنل میں بھی پرسنل میں بھی. بالکل لیڈرشپ جو صحیح ابھرتی ہے وہ کرائسس مینجمنٹ میں ابھرتی ہے. اور بڑے بڑے جو بزنس سکولز ہیں, ہارورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, وہاں پہ کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں. تو یہ جو پورا پاکستانی ویزے بند 10 سال سے, اور اس کو کس طرح سے سفیر محترم نے کہاں سے شروعات کی, جو ابھی انہوں نے اپنا زبردست بیان کیا, وہ ایک کیس اسٹڈی ہے. سیدھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان اسکول آف ڈپلومیسی میں جو آنے والے جنریشن ہے ڈپلومیٹس جو بنیں گے, اس میں یہ پڑھایا جانا چاہیے کہ کویت کا جو ایک یہ مسئلہ تھا, اس کو کس طرح سے انہوں نے شروع کیا. اور بہت ہی اسپاٹ آن چیز, میری پیدائش کویت کی ہے, میں کویتی کمیونٹی سے بہت بچپن سے ہی وابستہ ہوں, اور مجھے ان کے کلچر کے بارے میں بہت معلومات بھی ہے, اور آج بھی میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں. اور یہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو اپروچ سفیر محترم نے لی کہ جی کویت سوسائٹی کو انہوں نے جا کے ٹارگٹ کیا, زبردست ریلیشن شپ بلڈنگ کی جا کے. تو ظاہر سی بات ہے, پیر امجد صاحب نے بھی جس طرح سے مینشن کیا کہ جی صحرا سفیر محترم کو جاتا ہے, ان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, اور ان کی بیگم کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں, وی آل آر میرڈ, کہ اگر کوئی کام کروانا ہے تو بیگمات کے ذریعے کروائے. تو یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی, اور ماشاءاللہ محترمہ جو ہیں وہ خود ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, جو کویتی لیڈیز وومن کمیونٹی کو جس طرح سے انہوں نے ریلیشن شپ بلڈ کی ہے, اٹس کمینڈیبل. اب جو ملاقات ہز ایکسلنسی منسٹر آف انٹیریئر شیخ رشید سے ہوئی, شیخ رشید صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور پچھلے 40 سال سے, بلکہ بچپن سے ہی ہم کو پتہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ کہ جی وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں. تو ان کو ان چیزوں کا بڑا اندازہ ہے, کون سے مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے. تو ان کو یہاں لانا, آبویسلی اس میں کرامات جو ہیں وہ سفیر محترم کی ہیں, گورنمنٹ کی بھی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے جس طرح سے باقی چیزوں کو ہینڈل کیا, یہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, یہاں کے وزارت داخلہ سے ان کی ملاقات ہوئی, obviously ان کے اندر کی جو صلاحیت تھی وہ بھی اس میں نظر آئی کہ ہی از این آنیسٹ مین اینڈ از اے ویری ڈائریکٹ پرسن. بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب, جو ہم سب جانتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری کمبینیشن آف ایوری تھنگ, اس سے بڑا فرق پڑا اس معاملے کو سلجھانے میں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے پاس ماشاءاللہ ایک ایسا لیڈر ہے, وزیر اعظم عمران خان جیسا, جس کو پوری دنیا جو ہے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور بہت اپریشیٹ کرتی ہے, اور دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ہی از این آنیسٹ مین. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مینشن کرنے کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ میں خلیج میں میرے آفیسز ہیں, دبئی اور سعودی وغیرہ, میرے بہت آنا جانا رہتا ہے. تو ہر جگہ آج پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے فرام این انویسٹمنٹ پرسپیکٹو, کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک زمانے میں مڈل ایسٹ سے پاکستان جایا کرتی تھی اور بیچ میں رک گئی تھی, وہ آج لوگ جو یہاں کی لوکل انویسٹرز ہیں بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, کہ کہاں اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں جو ہم انویسٹ کر سکیں. تو آئی تھنک اوور آل ظاہر سی بات ہے, یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہت زور ہے, اور ماشاءاللہ بڑی ایفرٹس لگائی ہیں. عبید رائی صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ پچھلے 50 سال سے ہیں, انہوں نے جو ایک نام اپنا کریٹ کیا ہے گلف کنسلٹ کا. پیر امجد صاحب یہاں موجود ہیں. تو اٹس اے ویری کمبائنڈ ایفرٹ, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ویزے ماشاءاللہ آلموسٹ کھل گئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن, جو ایک بلینکٹ بین لگا ہوا ہے کویت کی انباؤنڈ فلائٹس پہ, جو ایکسپرٹس ابھی نہیں آ پا رہے ہیں, غالباً اگلے چند ہفتوں میں یا مہینے میں یہ کھل جائے گا. تو میرے خیال ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کمیونٹی
تو آ گئی ہے، لیکن جس طرح سے سفیر محترم نے مینشن کیا کہ باقی سیکٹرز میں بھی جو ہے وہ پاکستانی آنا چاہیے. ڈاکٹرز ہمارے بہت ٹاپ کلاس ڈاکٹر ہیں، گلوبلی نون. ہماری جو میڈیکل اسٹاف ہوتے ہیں وہ بڑی فیمس ہیں. اسی طرح سے بینکرز بڑے فیمس ہیں، ٹیکنیشینز بڑے فیمس ہیں. آئی ٹی انڈسٹری ہماری بڑی ترقی کر رہی ہے. اس وقت پورا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو پاکستان میں جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے، آئی تھنک اس میں ہم کویت میں بھی رول پلے کر سکتے ہیں. تو صحیح. بہت شکریہ سفیر محترم آپ کی اس ایفرٹ کا، اور انشاءاللہ ہم ایز اے کمیونٹی جو خدمات یہاں انجام دے سکتے ہیں ہم ہر طرح سے حاضر ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ کاشف خان. انجینئر عبید رائن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی مصروفیات اسی طرح ہیں جس طرح سفیر پاکستان کی مصروفیات ہے، میں اس کو بہتر انداز سے جانتا ہوں. سر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس کا ذکر کیا تھا، غالباً 2013 کی بات تھی. وہ بھی خواب ہی تھا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ہو گیا ہے اور اب ملک ترقی کر رہا ہے. آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر عمران خان کو حکومت مل جائے، 2013 میں آپ نے مجھے 23 مارچ کو پاکستان ایمبیسی میں کہا تھا کہ اگر عمران خان آ گیا تو ملک کی تقریر بدل دے گا. وہ کیا چیزیں آپ دیکھتے تھے سر، کیونکہ آپ کے پاس وہ آئے بھی تھے، رہے بھی تھے، تو عمران خان میں آپ نے کیا خوبیاں دیکھی تھی اور اس کو آج وہ آپ کی بات سچ ہو رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ویزے کھل گئے ہیں الحمدللہ. یہ چیزیں یہ آپ کے خواب تھے یا آپ کا ایک یعنی ذہن میں ایک آئیڈیا تھا؟ ذرا بتائیں تو صحیح. شکریہ. السلام علیکم. میں معذرت کرتا ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک. جی. ہاں، وہ ایک الگ داستان ہے عمران خان کے ساتھ. میں تو اس کو ایک کرکٹر ہی جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے شوکت خانم کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے ہمارے اس وقت سفیر محترم غوری صاحب نے ایک دفعہ فون کیا کہ یار عمران خان کو بلانا چاہیے، اس کے لیے کچھ ہم لوگ چندہ جمع کرتے ہیں اس کے ہاسپٹل کے لیے. آئیڈیا غوری صاحب کا تھا پہلے. اچھا. تو ہم لوگوں نے اس کو جو آرگنائز کیا اس میں بڑھ چڑھ کے تھا. ہم لوگوں نے شیراٹن کا سب سے بڑا ہال بک کیا اور اس میں ٹیبل پر پرسن کے حساب سے ہم نے بکنگ کی، اور ہم لوگوں نے اچھے خاصے تقریباً 10-12 ہزار دینار جمع کیے اس کے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب آئے، تو جب ان کی جب ہم نے باتیں سنی تو وہ باتیں بہت بلند تھی. میں نے اس دن بھی بات کی تھی. انہوں نے تقریر میں کہا کہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ اتنے امیر ہیں جتنی آپ میں صلاحیت ہوتی ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کی. اگر آپ کسی کو مدد نہیں کر سکتے تو وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے مجھے وہ دل کو لگی. میں نے کہا کہ یار یہ بندہ بالکل صحیح کر رہا ہے اور اس کو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے ان سے بات کی کہ بھئی ہم آپ کو بڑا فنکشن اس سے کر کے دیتے ہیں، ملٹیپل فنکشن کرتے ہیں اور آپ کے ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں. تو تقریباً ہم نے 100,000 دینار کے قریب ان کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ اگر ایکسپینسز دے دیں تو وہ کاسٹ نہیں لیں گے نصرت فتح علی کو میں کہتا ہوں. تو پھر ان کے 20 لوگوں کا انٹیورا ہے جن کا کاسٹ ہم لوگوں نے ابزارب کر لی، لیکن انہوں نے نصرت فتح علی مرحوم نے ہم سے پیسے نہیں لیے. تو ان کا ہم نے بہت بڑے بڑے فنکشن کیے. اور اس طرح سے ہم پھر عمران خان ایک ہفتہ رہے تو میں نے جس دن کہا تھا کہ میں ان کا شوفر بنا رہا، ان کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، تو اس کے قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا. تو وہ اس وقت رونا یہ روتے تھے کہ پاکستان میں آ گیا ہوں اور کام بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان میں انصاف نہیں ہے. اس وقت ان کا سیاست کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. یہ بات ہے 94 95 اس طرح سے تھی، ورلڈ کپ کے 2 سال بعد کی بات ہے. یہ تو 97 وغیرہ میں جا کے انہوں نے بنائی ہے پی ٹی آئی. سو اس کی سچائی کا تو ہم معتقد تھے. اس لیے مجھے تھا کہ اگر عمران خان آ گیا، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ سچے آدمی کی بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن اب جو ہوا ہے اس میں میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے سفیر محترم سجاد حیدر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے پچھلے سفیروں نے بھی کوششیں کی ہیں
لیکن انہوں نے جس طرح کنسسٹنٹلی کوشش کی ہے، مطلب کہ آپ جو لوہا ہوتا ہے اس کو آپ اتنی ٹکریں مار رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، اس کو آپ اگر 1 2 3 10 مار کے چھوڑ دیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو بار بار ٹکریں مارنی پڑتی ہیں۔ تو صحیح، انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور جو بھی جس طرح سے بھی موقع ملا، یہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ تھے، اور انہوں نے ہمارے ملک کی جو امیج ہے، عام کویتیوں کے سامنے بھی ہمارے ملک کی امیج بہت بلند ہوئی ہے، ہماری باتوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں، ہماری سیاست جو خاص طور پہ فلسطین کے سلسلے میں جو کردار ادا کیا ہے ہماری حکومت نے، اس کو سارے عرب کنٹریز بہت اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت یہ دکھاوے کا کردار نہیں تھا، یہ حقیقتاً ایک کردار تھا۔ اور پھر جیسے ہمارے سفیر محترم جیسے دوست یہاں پہ جو کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو لوگوں کو باور کرایا، انہوں نے ان کی بیگم نے ہر لیول کے اوپر، تو اس سے یہ برق نکلی ہے۔ اور ویسے یہ بھی ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ کچھ ان کو غلط فہمیاں بھی تھیں تو وہ بھی دور ہو گئیں۔ تو یہ پاکستانیوں سے ایز سچ، میرے پاس بہت پاکستانی انجینئر ہیں، آپ کو پتا ہے طارق صاحب، جی جی بالکل، جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، جس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو وہ بہت پسند آتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے تو اسی بندے سے کام کرنا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے انجینئر ٹیکنیکلی بھی نالجبل ہیں اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی کلائنٹ کا کام ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے انجینئر ان کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح ڈاکٹر کا بھی، جو بھی ڈاکٹر یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں پرانے، ان بالکل، کے جیسے ڈاکٹر محمود ہوتے تھے آنکھوں کے، اور ڈاکٹر شریف ہوتے تھے وہ بھی آئی اسپیشلسٹ تھے، میرے بھائی ہوتے تھے اورل سرجن یہاں پہ، امیر کویت کے لیے کوئی بھی اگر ان کے کچھ بھی ہو جائے تو وہ کہتے تھے ڈاکٹر عتیق الرحمان کو بلاؤ، تو صحیح، میرے بالکل، بھائی اس طرح ان کے پیلس میں جا کے ان کو دیکھتے تھے۔ تو صحیح، یہ پاکستانی ڈاکٹروں کا کام نام بہت اونچا ہے، لیکن یہ بیچ میں کچھ اس طرح سے حالات ہو گئے کہ وہ انہوں نے اس کی تفصیل میں جاننے کا یہ مقام نہیں ہے، بالکل لیکن صحیح بات، اس کے اندر وہ پاکستانیوں سے تھوڑے سے دل بھر ہو گئے، پاکستانیوں سے۔ اور اس میں ہماری جو کچھ حکومتیں آئی ہیں پچھلے 10 سالوں میں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ صحیح، میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جی جی، لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا سچے دل کے ساتھ، جیسے صحیح کہ بات ہے، بالکل، اب جیسے سفیر محترم نے کیا ہے اور پاکستانی حکومت نے ان کا ساتھ دیا ہے، زبردست، تو ہم لوگ تو اچھا بہت اب خوش ہیں۔ بالکل بہت خوش ہیں، واقعی یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا پاکستانی کمیونٹی کے لیے، انشاءاللہ اب زیادہ سے زیادہ پاکستانی آئیں گے اور ویزے کھلیں گے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں پرسنلی جو کویت چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ فیملی ویزا نہیں تھا، بچوں کی شادی ہو گئی تو وائفس ادھر بیٹھی ہیں، ادھر نہیں آ سکتے، تو لوگ کام چھوڑ کے چلے گئے کہ یار ہمارے بچوں کی وائفس ادھر نہیں آ سکتی تو ہم نے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو بچے بھی جا رہے ہیں پاکستان تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو صحیح بات، یہ جو ایک مسئلہ فیملی ویزا کا تھا یہ وہ بہت بھی اچھا ہو۔ اچھا سر آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یقینی طور پر ناظرین سفیر پاکستان سید سجاد حضرت صاحب دل جیتنے کا فن جانتے ہیں، اور انہوں نے آنے کے بعد ان کا مشن تھا اور اس میں اللہ کی مدد تھی، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کامیابی۔ انجینئر عبید اللہ رائن صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ آپ کی ایک بڑی خواہش تھی کہ یہاں پہ پاکستانی انجینئرز آئیں، کیا وہ سفیر محترم کی زیر نگرانی یہ چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی؟ نہیں انشاءاللہ جب وہ ویزے کھلیں گے، جیسے کھلیں گے تو ہم لوگ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے، انجینئرز بھی آئیں گے، ہر پروفیشن کے لوگ آئیں گے۔ ایک پاکستانی جو مڈل آرڈر ٹیکنیشین ہے، جیسے سرویئر ہیں، کویت میں اب سرویئر دیکھ لیں میجورٹی پاکستانی ہیں، لیکن وہ چونکہ آ نہیں سکتے اور جو 60 سال سے اوپر ہو جائیں تو ان کو یہ لوگ باہر بھیج دیتے ہیں، تو وہ ایک فقدان ہو رہا ہے اچھے سرویئر، اچھے ٹیکنیشین، بلڈنگ کنسٹرکشن میں بھی، ڈیزائن میں بھی، جیسے ڈرافٹ مین ہیں، جینس کے علاوہ اور ٹیکنیکل اتنی پوزیشنز ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ انڈینس جو ہیں وہ ہماری کمپٹیشن انہی سے ہے
لیکن انڈین وہ کام نہیں کر سکتے باہر گرمی کے اندر جیسا ہمارا پاکستانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دفتر کے اندر بیٹھ کے تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن باہر فیلڈ میں کام کرنا جو ہے وہ سپروائزر یا سیفٹی سپروائزر یا مٹیریل ٹیکنیشین یا سرویئر سے اس طرح کے جو کام ہیں جو کہ سیمی اسکلڈ ڈپلوما ہولڈر کرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کے مقابلے کا کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت کمپنیاں ان کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ جیسے ویزے کھلیں گے تو کمپنیاں ضرور ان کو لے کے آئیں گی. صحیح بات ہے. اچھا سر، گلف کنسلٹ مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی یہ 95-96 میں، جب آپ ہمارے ایمبیسی کے ایک تھے جو بعد میں سفیر بھی رہے ہیں، آپ نے الوداع دیا تھا ان کو، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ملٹی پروگرامز بھی کیے ہیں. طارق عزیز کو بھی یہاں بلایا، ملک مراج خالد صاحب بھی آئے تھے، میں نے اس کی کوریج بھی کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلف کنسلٹ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگر یہ آسانیاں ہوتی ہیں ضرور ہم اور بھی لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. ملک مراج خالد ہو گئے یا طارق عزیز ہو گئے، اور بھی ایسی شخصیات ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہم کو بالکل بلانا چاہیں گے اور ان کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آسانی سے آ جائیں، کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اکیلے نہیں آتے، پھر ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے ہم لوگ پہلے تو وزٹ ویزا ہم لوگ خود ہی بنا لیتے تھے، تو اب وہ پھر ایمبیسی کے پیچھے جائیں اور وہ پھر نخرے کریں، تو اس میں بہت آسانی آ جائے گی. اور اس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں جن کو ادھر ہم لانا چاہیں گے تاکہ لوگ ان کے رائے سنیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. صحیح، بالکل. اب ہمارے ساتھ رہیے سر. سفیر محترم، آپ نے دیکھا، آپ جتنے آپ کلوز اس کمیونٹی کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے اپنے پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ کئی چیزیں آپ بتاتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، تو ظاہر اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہوگی، کئی چیزیں آپ راز میں رکھتے ہیں، لیکن مقصد تو ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اوورسیز کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے لیے یقینی طور پر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ طارق صاحب، آپ نے جو ہے نا جو سوال کیا ہے یہ بہت لمبی ڈسکشن چاہتا ہے. یقیناً اگر آپ یہ آگے پروگرام کریں تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پاکستان کمیٹی کو کرنا چاہیے، کون کون سے ویک ایریاز ہیں، کون سے گرے ایریاز ہیں، اور کہاں پر ہماری اسٹرینتھ ہے. وہ جو سوٹ انالیسس کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے نا اپنی کمزوریوں کو، اپنی خامیوں کو امپروو کرنا چاہیے. دیکھیے، یہ جو خاص طور پر ہمارے منسٹر صاحب آئے تھے، یہ ہمارے پاکستانی بھی بڑے زبردست لوگ ہیں. یہ کوئی اصلی چیز ہے نا تو اس کو اوپر یقین نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ڈبل شابر یہ یقین کر لیتے. یعنی کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ پاکستانی ڈاکٹر ویزے کی بنیاد پر، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، ٹیکنیشین یہ آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو یقین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں نے بہت سارے جو ہے نا پاکستانیوں سے ملا، وہ جو ہے نا اس چیز کو ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. جو اناؤنسمنٹ کی ہے یہ عید سے پہلے کوئٹی، ہمارے جو ہے نا کوئٹی اسسٹنٹ فارن منسٹر، انہوں نے جو ہے نا مجھے بلا کر کے، میں نے میٹنگ مانگی تھی تو انہوں نے ساری چیزیں بتا دی کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. صحیح. میں نے جو ہے نا حکومت اپنی منسٹری کو کہا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا یقین نہیں کرتے میری بات کا، یا تو سفیر کو جو ہے نا ایک وہ چیز ہے، وہ جب تک چونکہ حکومت کویت نے بھی ایک چیز کہی ہوئی تھی کہ انٹیریئر منسٹر کا وزٹ ہونا چاہیے، انٹیریئر منسٹر کا وزٹ ہونا چاہیے. تو میں نے جو ہے نا یہ کہا کہ جی آپ خود، میں نے اپنی طرف سے پروپوز کیا، ایک اچھا سفیر یا جو ہے نا کوئی بھی ایک اچھا آفیسر وہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کہیں سے اس کو انسٹرکشن آئے، وہ خود ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے. جیسے ڈاکٹرز کے اس میں یا ریلیف اسسٹنٹس میں، اس میں خود اتنی اچھی اس کی ڈیسیجن میکنگ ہو کہ اس کے جو سینئر ہیں، بہت زیادہ سینئر، وہ اس بات پر کنونس ہو جائے کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ کیجئے کہ جو ہے نا 2 sets of dates،
मांगे इंटीरियर मिनिस्टर से। अपने इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने इस तरीके से ये किया। जबरदस्त। दूसरा जो है ना, मैंने ये कहा कि जी यार ये जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर के आने से पहले आप सीनियर ऑफिशियल्स की वेबिनार पर जैसे जूम मीटिंग आप कर रहे हैं ये आप कर लें। तो ये जो एक चीज, देखिए मैं रियासत का मुलाजिम हूं ना, हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके मुझे ग्राउंड रियलिटीज भी कन्वे करनी होती है ना। मुझे एक चीज, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे ब्रिज बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है कि भी क्या किस तरीके से क्या किया जाए। अब जहां तक ताल्लुक है इधर मिनिस्टर साहब के आने का, तो ये सारी जितनी भी चीजें थी ये पहले से तय हो चुकी थी, इन्होंने हमें कन्वे कर दी थी। अब मिनिस्टर साहब जो आने थे वो स्पेशल एयरक्राफ्ट से जो है ना आना था, लेकिन इराक में जो सूरत हाल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर उधर चले गए। आप यानी कि आप ये देखिए कि ऑल दीज चैलेंजेस कोविड रिलेटेड भी है, फ्लाइट्स पर भी पाबंदी है, ब्लॉकेट भी है, वीजे पर भी इन ए वे पाबंदी है, इनको किस तरीके से हल किया जाए। अभी काशिफ बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और तमाम हजरात बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं कि देखिए जो लोग होते हैं ना, जिनको जो है ना क्राइसिस मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मैं तो रोज आप लोगों से मिलता हूँ और आप तमाम हजरात, आप तो बड़े पुरखलूस और बड़े अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं। आज मैं सुबह जो है ना सफारत खाने में गया तो वो सब मुस्कुरा रहे थे ना, तो हंसी मजाक जो है ना वो एक तरीके की तवानाई जिसको कहा जाए। तो मेरी एक ये होती है कि इंसान जो है ना वो खुश, यानी कि हम जो है ना वो क्या है कि हम तमाम लोग जो है ना पाकिस्तान में अपने घरों से दूर, बहुत सारे लोग अपने खानदान, अपनी जो है ना माँ बाप से, बच्चों से बहुत दूर जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे जहन में ये होता है कि हम खुशियों में उनको भी शरीक हो करें। और जैसे बहुत सारे लोग वीजे पर जो है ना पाबंदी नहीं आने की वजह से, जैसे उबैद भाई ने और पीर अफजल साहब ने और काशिफ साहब ने बातें की, सीरियस तकलीफ दे सूरत हाल है कि जी कोई अपनी फैमिली को ना बुला सके। यार ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जिसको कहा जाए कि आप दूसरी कम्युनिटी में दूसरे लोग जो है ना आप उनको बुला रहे हैं और वो अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी बेचारे ने क्या किया है। तो वो तो एक बड़े दूसरे नजर से, यानी कि ये भी बात मैंने रियलाइज करा दी कि कोइटियों को कि यार देखो आप हमसे मदद चाह रहे हो, सिर्फ आप हमसे जो है ना, आप हमसे जो है ना हलाल मीट भी चाहते हो, सब्जियां भी चाहते हो, फल भी चाहते हो, डॉक्टर भी चाहते हो, पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहते हैं, नर्सिंग भी चाहते हैं सारे भाई, तो आप रिटर्न में कुछ दे ना। क्या बात। ले और दे की बुनियाद पर ना मामला तो ये होते हैं डिप्लोमेसी या फॉरेन रिलेशंस। सही फिर बात। उबैद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की जो है ना, मैं उनकी एक एक बात को और पीर अमजद साहब की एक एक बात को जो है ना अगर मैं इलेबोरेट करना चाहूँ, देखिए हम्म। ये जो है ना जो पाकिस्तान का जो रोल हुआ है रीजन में, यानी कि आपने रीजन में जो रीअलाइनमेंट हो रही है और उसमें एक पाकिस्तान को हमारे जिस तरह नेबरिंग कंट्रीज ने खदेड़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जी ये पाकिस्तानी कौम, मैं सारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ यार बिल्कुल लड़ो, तुम्हारा फर्ज है लड़ना झगड़ना, लेकिन मुल्क को जो है ना हमेशा प्यार करो। हमारी वालदैन की कब्रें हैं, हमने बेशक। वहां पर, मुझे कितने मौके मिले अपनी नेशनैलिटी लेने के। उबैद साहब से मैं बड़ा खुश हुआ, उन्होंने भी एक दफा कहा, लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही कहता हूँ सारे अपने कि नहीं, मैं पाकिस्तान जा करके पाकिस्तान में रहूंगा और वहां पर जो लोग हैं उनको समझाऊंगा कि बेटा देखो काम कैसे करते हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, अगर झगड़े का भी मौका हो तो खामोश हो जाते हैं, किस तरीके से आप अपने अपनी बातों को आगे लेकर के चलते हैं। मैं सबको ये कहता हूँ कि मैं अमूमन जब भी मूड में होता हूँ तो अमूमन ट्विटर पर अपने सोशल मीडिया पर करता रहता हूँ। तो किस तरीके से एक पाकिस्तान को होना चाहिए, आप जितने भी जो लोग हैं, तारिक आप हो गए, उबैद साहब हो गए, पीर अमजद साहब हो गए, ये पाकिस्तान का वो चेहरा है, ये जवाहरात है जिनको जो है ना मेरा सफारत खाने का पाकिस्तानियों का ये फर्ज है। इन्होंने बहुत सारी चीजें इस दुनिया जहाँ
یہ یہاں پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے یہاں کی معیشت میں. بالکل یہ آپ تمام حضرات جیسے آپ کو گروپ میڈیا، آپ میڈیا کے ذریعے جو نئے دوسرے لوگ ہیں ان پر اپنے یہ میسج دیں کہ ان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، طور طریقے. بے شک. ایک اور پروگرام کر لیں طارق صاحب. ٹھیک ہے سر، وہ کر لیں گے. اچھا سر، اب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس سے پہلے کہ میں پیر امجد صاحب سے آنے والے فیوچر کے حوالے سے 2 سال جو ہے آنے والے پی ٹی آئی کے یہ سوال کروں. ہمارے وزیر داخلہ نے جانے سے تھوڑے دیر پہلے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، انہوں نے اس ٹور کے حوالے سے، اس شاندار کامیابی کے حوالے سے خلیج ٹائم کو انٹرویو میں کیا کہا، آئیے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت شیخ رشید صاحب دورہ کویت جو 2 روزہ ان کا تھا وہ آلموسٹ مکمل کر کے جا رہے ہیں. وہ پہلے بھی کویت آ چکے ہیں اور جو ان کا ایز اے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے وزیر تھے. سر بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. آپ اتنا کچھ ہمیں دے کے جا رہے ہیں، اتنا کچھ انشاءاللہ آج ہماری، بلکہ کل بھی ہم نے اس کی کوریج کرتے رہے آپ کی ساری. تو یہ خوشیاں، یہ چیزیں مطلب کہ پی ٹی آئی کے طور میں ہوئی ہیں. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ آج کویت کے سب لوگ خوش ہیں؟ نہیں، اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھا فیصلہ ہو گیا. عمران خان صاحب وزیر اعظم نے خود مجھے کہا کہ آپ کویت جائیں، اور یہ بڑا درینہ مسئلہ تھا 10-12 سال سے، اور یہ فیملی ویزا کو اور بزنس ویزا کو اور پیٹرولیم کے ویزا کو ٹیچرز اور ڈاکٹرز کو انہوں نے لاؤ کیا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، اور یہ اس کے بعد پھر لیبر بھی لاؤ کریں گے، اور خاص طور پہ کنسٹرکشن کی لیبر میں ان کی دلچسپی ہے، اور پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. کچھ مسائل ہیں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو، تو ڈے ٹو ڈے تو ظاہر ہے کہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بھی کافی مسائل ہیں. کچھ لوگ مطلب یہاں ہیں، ان کے لوگ وہاں مر گئے ہیں، قتل کر دیا گیا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو کرمنل کیسز ہیں ان کا مجھے بتائیں، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جو پاکستانی ہیں، اوورسیز منسٹری بھی ہے ان کی، کہ ان کے مسائل کے حل میں کام کرے. جو انٹیریئر منسٹری کے ذمہ ہوگا انٹیریئر منسٹری کریں گے. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا ہے ارادہ کویت آنے کا؟ ابھی مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی پیر احمد صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ملٹی ڈائریکشن میں ہر شعبے میں کامیاب ہوگا، معاشی طور پر ترقی ہوگی، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آنے والے 2 سال میں پیر امجد صاحب، آپ کا کیا، آپ کی کیا سوچ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان کس حد تک دنیا کے نقشے پہ اور کامیابی کی طرف گامزن ہوگا؟ جی، میں اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا بات. تو ہمیں کپتان نے بھی یہی کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سال 2.5 سال جو گزرے ہیں اس میں کپتان بھی گھبرایا نہیں ہے، اور ایک لیڈرشپ جو ہے ایک آنیسٹ ہاتھوں میں ہے، اور اس کے اثرات ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ لوکل لیول پہ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، کسی لوکل کو ملتے ہیں، اپنے دوست کو، بھائی کو، جو عربی ہیں، کویتی ہیں، تو پاکستان کے بارے میں ان کا امیج میں کافی تبدیلی نظر آتی ہے، کافی پازیٹیوٹی، آپ کو مثبت سوچ نظر آتی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ عمران خان نے جو پاکستان کا امیج ہے اس کو کافی حد تک چینج کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نہ صرف عرب ورلڈ میں بلکہ پوری دنیا میں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اب پاکستان پہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستانی جو ہیں دے آر آلریڈی بہت ہی بہادر قوم ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو بہت ہی یہ قابل لوگ ہیں، بہت پاورفل لوگ ہیں، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. اور ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو انجینئرز ہیں، وہ بہت سخت محنت کش ہیں، اور یہاں پہ وہ اپنا لوہا دوبارہ سے پھر منوائیں گے. اور پاکستان کے حالات بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور آئندہ 2 سالوں میں مجھے لگتا ہے اس میں مزید جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی، اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا ایک بہترین رول جو ہے اور اپنا بہترین امیج حاصل کرنے میں بہت جلدی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. بالکل، بہت شکریہ. ناظرین، پیر امجد صاحب نے 2 بار کوٹ کیا
علامہ محمد اقبال کے اشعار. یقینی طور پر ماشاءاللہ عبید رائن صاحب بھی بہت زیادہ یعنی متاثر ہیں علامہ اقبال کی شخصیت سے, اور ہمارے سفیر محترم تو ویسے بھی ہدائی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ خلیج ٹائم بھی یا ہمارے ووپ میڈیا نیٹ ورک سے ہم علامہ محمد اقبال کے حوالے سے 3-4 پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ, اور کرتے رہیں گے. چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جو 2 سال ہیں, بلکہ آنے والا وقت جو ہے وہ تو اب سٹارٹ ہو چکا ہے, اچھے دن آنے والے ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کسی اور سیگمنٹ کے ساتھ, کچھ اور آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.